मेहरबान आसमानी जिंदा जलाली बाप, आज का कलाम और ये पैगाम मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज आपके सामने खुदा के कलाम मुकद्दस से क्या हम वाकई पानी और रूह के वसीले से नए सिरे से पैदा हुए हैं, इसके मुतालिक जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मेहरबान आसमानी जिंदा जलाली बाप, आज का कलाम और ये पैगाम तमाम सोशल मीडिया पर देखने और सुनने वालों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस में हम मरकज की अंजील और उसके एक बाब से देखते हैं यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। जैसा कि यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है, देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था। और यहूदा के मुल्क के सब लोग, यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर में बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और यह मुनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है और मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा भी खोलूं। मैंने तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूह कुदुस से बपतिस्मा देगा। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर आते देखा। और आसमान से यह आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। और फिलफौर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया, जंगली जानवरों के साथ रहा और फरिश्ते उसकी खिदमत गुजारी करते रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत रहे। मेरे प्यारे सुनने वालों और ईमानदारों और मुकद्दसीनों, खुदावंद के कलाम आज जिस हवाले से हमने पढ़ा है वो पानी रूह की खुशखबरी के मुतालिक है, यानी कि कैसे खुदावंद ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। अगर आप ये चारों अनाजील में देखें तो इस वाक्य की बड़ी अहमियत है। और ये शुरू के अबवाब में ही, जैसे ही मसीह यीशु की जिंदगी शुरू होती है, अवामी खिदमत जब वो निकलते हैं लोगों में, तो सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि वो यूहन्ना इस्तबागी से जाकर बपतिस्मा लेते हैं। अब कई फिरका जात हैं जो इसको अलामत के तौर पर अपनी कलीसियाओं में बयान करते हैं कि ये वो अलामत है, ये वो यीशु मसीह का बपतिस्मा है जो उसने हमें सिखाया कि हमें इसी तरह अपनी कलीसियाओं में पानी से गोते या बपतिस्मे लेने हैं। और इस बात से कतई नजर कि इस बपतिस्मे की सच्चाई क्या है, कई खादमीन और उनके रहनुमा ये बताने से कासिर हैं कि इसका मकसद क्या था, मां सिवाय ये कि ये मसीही अलामत है जिस राह पर हमें चलना है। जैसे यीशु पानी में जाकर अपनी सारी पुरानी इंसानियत को खो बैठा, हमें भी अपनी पुरानी इंसानियत पानी में दफन करनी है। जबकि एक गलत नजरिया है। यीशु मसीह का बपतिस्मा सिर्फ यूं ही अलामत के तौर पर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी बातें जो यीशु मसीह ने अपनी खिदमत गुजारी के दौरान की वो उसने कहकर भी कही और आज हम उन्हें मानते भी हैं। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और यीशु मसीह की हर बात का मकसद है, तमसीलों में बातें करता रहा। उसने हवा और पानी को डांटा, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने शिफा बख्शी बीमारों को और उसने अंधों को आंखें दी। ये सब उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ये चाहता था कि हम ऐसा करते रहें। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे बनी नौ इंसान और नस्ल इंसानी पर तरस आया। और इसी मोहब्बत में यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 में लिखा है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
اور اسی پیش نظر میں آپ متی کے انجیل اس کے پہلے باب میں بھی جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس پیغام لے کر آتا ہے تو وہ صاف الفاظوں میں سے کہتا ہے اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ یہی ہے جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے معافی دے گا، جس کا امینول مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خدا ہمارے ساتھ تبھی سے ہو گیا جب یسوع نے یوحنا اصطباغی کو بپتسمہ دیا اور اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور جب تک ہم اس سچائی کو سمجھیں گے نہیں تو ہم اس صلیب کے دکھوں کو اور اس کی مار کو اور اس کی وہ تمام کرب کو اور اس کی ذلت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے دریا یردن میں جو یوحنا کے ہاتھوں سے اٹھائی تھی۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ یوحنا سے ہی کیوں بپتسمہ لیا یسوع نے؟ وہاں تو بہت سارے سردار کاہن تھے، وہاں تو بہت سارے مقدسین تھے، کاہن تھے، ان سے کیوں نہیں لیا؟ مقصد یہ ہے کہ یوحنا اصطباغی بھی کاہنوں کے فرقے یعنی ابیا کے فرقے سے تھا، جس کو آپ دوسری سلاطین کے 8ویں باب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ زکریا جو کہ پہلے سے ہی کہانت کا کام سر انجام دیتا تھا، اور اس کا بیٹا یوحنا اصطباغی، یہ ایک اتفاق نہیں تھا کہ یوحنا اصطباغی ہی آگے چل کر بیابان میں منادی کرنے لگا، بلکہ اسے ایک بھیجنے کا مقصد تھا۔ اس مقصد کو آپ متی کے انجیل میں جا کر زکریا کے پاس جب جبرائیل فرشتہ آتا ہے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے اس پیغام کو پہنچایا۔ اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو آنے والے مسیح کی راہ تیار کرے گا، اس کے راستے سیدھے بنائے گا، اور یہی ہوا۔ وہ مسیح آنے سے پہلے ہی دریا یردن میں کھڑا تھا، وہ پہلے ہی سے لوگوں کو توبہ کی اور گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمے کے لیے لوگوں کو دے رہا تھا، انہیں کہہ رہا تھا کہ توبہ کرو، رجوع لاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل اور انسانیت خدا کو اس وقت میں بھول چکی تھی اور وہ خدا سے دور تھے، سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم تھے۔ یہ رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یسوع مسیح ابن خدا مقدسہ مریم کی وسیلہ سے پیدا ہوا، اس لیے اس کا نام کوئی اور نہیں بلکہ یسوع رکھا گیا، تاکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ میرے ساتھیوں، اگر ہم خدا کے کلام کو درگزر کریں گے، ہم کہیں گے ہم سب علم رکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی ہے، ہمیں سب چیزوں کا پتہ وقت سے پہلے ہوتا ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھیں کہ ہم کتنے بھی با کمال سمجھدار دنیا کے معاملات میں کیوں نہ ہوں، لیکن خداوند کا کلام جب تک ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی نہیں بنے گا، ہم اندھیرے میں ہیں۔ اور اس اندھیرے سے نکلنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کھولیں اور پڑھیں کہ یسوع مسیح کیوں ہماری خاطر آیا۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں گناہ کرتے رہیں، بلکہ اس لیے کہ جن گناہوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور جن سے ہم سمجھتے ہم نکل نہیں سکتے، ہر روز توبہ کی دعاؤں سے، ہر روز آنسو بہانے سے، ہر روز رات بھر دعائیں کرنے سے اور جافشانی سے ہم سمجھتے ہیں اپنی روزہ اور ریاضت سے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، تو ہم بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ اگر ایسا کر سکتے ہوتے تو کئی ہزار سال پہلے تمام بنی نوع انسان یہ کر کے خدا کے حضور پاک ہو چکی ہوتی۔ اسی لیے میری آج سے درخواست ہے کہ آج خدا کے کلام کے ہم یہ بات سمجھیں گے کہ جیسے ہی یوحنا نے بپتسمہ دیا، وہ کہتا ہے میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ جو آئے گا وہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ روح القدس ایک بھاری بھرکم لفظ ہے، سادہ لفظوں میں وہ تمہاری روح کو پاک کرے گا۔ وہ ہماری روحوں کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا بنیادی مسئلہ اس کے گناہ ہیں۔ گناہ ہے تو حسد ہے، گناہ ہے تو خون ریزی ہے، گناہ ہے تو زناکاریاں ہیں۔ اور ہم جب تک اس جسم میں، کیونکہ جسم روح کے خلاف ہے اور روح جسم کے، اس کو صرف خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار ہے، بند بند گودے گودے کو جدا کر کر گزر جاتا ہے، خدا کا کلام جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے درمیان رہا، اور جس کے وسیلہ سے، جس کے یہ دریا یردن میں بپتسمہ لینے کی وسیلہ سے ہمارے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں گناہ معاف ہوئے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ پرموٹ کر رہا ہوں کہ آپ جائیں اور دنیا میں جو نہیں بھی کرنا تھا وہ بھی اب کر بیٹھیں۔ اس کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کس قدر
لکھا ہے جس کے گناہ زیادہ معاف ہوئے وہ زیادہ محبت دکھاتا ہے، اور جس کے گناہ کم معاف ہوئے وہ کم محبت دکھاتا ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو جانیں ہم کس قدر گناہ گار ہیں۔ ہم میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے گریبانوں کو جھانکتے ہیں تو ہمیں کچھ اپنے اندر اچھا دکھائی نہیں دیتا، اگر ہم اپنے آپ سے اور اپنے ضمیر سے مخلص ہیں۔ خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم سچائی کو دیکھیں، لیکن سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس جھوٹ اور اس فریب میں رکھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم پرفیکٹ ہیں، ہم میں کوئی خامیاں نہیں، ہم میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں، ہم سب کے ساتھ اچھے ہیں، ہم سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، ہم نے معاشرے کی ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، جبکہ اندر سے ہم جانتے ہیں کہ ہم کس قدر گناہ گار ہیں۔ ان سب چیزوں کو کرنے میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنی غلطیاں خطائیں کی ہوں گی، کتنوں کے دل دکھائے ہوں گے۔ صرف خون کرنا یہ نہیں کہ ہم کسی کی فزیکلی جا کر اس کو ختم کریں، خون کرنا یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی سے عداوت رکھ تو خونی ہے۔ خون کرنا صرف زنا کرنا صرف یہ نہیں کہ فزیکلی کسی کے ساتھ زنا کریں تب زنا ہے، تو نے بری نگاہ سے دیکھا تو زنا کار ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اور برے خیالات، حسد، لالچ، بے وقوفیاں، یہ سب وہ گناہ ہیں جو ہم ہر روز بلا ناگا وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، دانستہ اور نادانستہ طور پر۔ ہمیں ایک ہی چیز مخلصی دے سکتی ہے، وہ یسوع مسیح ابن خدا، جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، جس نے یوحنا اصطباغی سے دریا یردن میں بپتسمہ لیا، اور اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اس کی شہادت چاروں نجیل میں ملتی ہے۔ اور ہاتھوں کا رکھا جانا، آپ میرے پیچھے تصویر دے سکتے خیمہ اجتماع، اس کے متعلق میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ یہ خیمہ اجتماع میں کیا ہوا کرتا تھا، کیسے قربانیاں ہوتی تھی۔ پرانے عہد نامہ کی اگر آپ قربانیوں پر دیکھیں تو ہاتھوں کائنوں کا ہاتھ رکھا جانا بہت ضروری ہے، اور بائبل میں تو یہ لکھا ہوا ہے مکاشفہ میں، یہ تو خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یسوع ہمارے لیے خدا کا برہ بن کر آیا، جیسے ابراہیم کو ایک برہ ملا تھا جب اس نے اسحاق کے اوپر چھری رکھی تھی تو اسے جھاڑیوں میں ایک مینڈا ملا اور اس نے اس کو لے کر ذبح کیا۔ خدا حکم سے زیادہ قربانی پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور قربانی کریں، اس کی قربانی جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے دی، اس قربانی کو مانیں، اس کے پیار کو قبول کریں، نہ کہ اپنے اندر اس جبلت کو لائیں کہ ہم خود سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہم خود سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو یسوع کو آنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہ رہا۔ یسوع مسیح ہماری نجات کا بندوبست کرنے آیا، وہ ہمارے گناہوں کو اٹھانے آیا۔ اس لیے نیکودیمس کو خداوند نے کہا تھا کہ جب تک کوئی پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پانی کا ذکر کیا یسوع نے جو اس نے دریا یردن میں لیا، اور روح ہے وہ سچائی ہے۔ روح کا مطلب ہے سچائی، پانی اور روح۔ پانی یسوع مسیح کے بپتسمے کی سچائی کو جانے بغیر کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے بپتسمے پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے گناہ اٹھا کے لے گئے، ہمارے دل کو تسلی ملتی ہے، ہماری روح تسکین پاتی ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کر دے گی، آپ کے گناہوں کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، آپ کی بیماریوں آپ اپنی بیماریوں کے روگ سے نکل جائیں گے، آپ کی زندگی مخلص ہو جائے گی، آپ اپنی زندگی کو سادگی سے دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی خداوند کے ہاتھوں میں ہے، اور وہی آپ کو سنبھالے گا، وہی آپ کو پاک رکھے گا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، انہیں بپتسمہ نہیں دیا، کیونکہ بپتسمہ یسوع مسیح نے خود اپنے لیے لیا تھا، ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے۔ اور اسی لیے اس نے کہا تھا کہ تمہیں اس بات کو تم بعد میں سمجھو گے۔ میرے ناظرین، میرے حاضرین جو اس یوٹیوب چینل کو اور سوشل میڈیا پر ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پانی روح کی خوشخبری کی جانب رجوع لائیں اور غور و خوض سے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آج سے 2000 سال پہلے دریا یردن میں یوحنا اصطباغی اور یسوع مسیح کے درمیان ہوا۔ متی کی انجیل 3:15 میں لکھا ہے ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ راست بازی وہ ہوتی ہے یا راست کام وہ ہوتا ہے جس کا ذکر کہیں ہوا ہو،
شریعت میں، قانون میں کہیں لکھا ہو کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ٹھیک کام ہے، یہ لیگل ہے، تو وہ کون سی راست بازی تھی جسے پورا کرنا تھا؟ یہ کہاں کہا گیا تھا کہ یوحنا اور یسوع آپس میں بپتسمہ لیں تو یہ کوئی قانونی یا لیگلی ورک ہوگا؟ اس کا ذکر اعبار کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہے، جب ایک برہ کائن کے پاس لایا جاتا تھا۔ یہ وہ ہے، یہ وہ قانون ہے جو یسوع مسیح نے اپنے اوپر لاگو کیا۔ اس نے کہا میں شریعت کو موقوف کرنے نہیں بلکہ شریعت کو پورا کرنے آیا۔ سو میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے، کیونکہ ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے۔ ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم پاک ہوتے، لیکن ہم پاک ٹھہرائے گئے ہیں۔ جیسے آپ اپنے ننگے جسم پہ ایک لباس پہنتے ہیں اور وہ لباس آپ کی شرمگاہ کو، آپ کی ننگ پن کو ڈھانپ دیتا ہے، لیکن اگر وہ لباس آپ کے اوپر نہ ہو تو آپ اندر سے ننگے کے ننگے ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ابتدائی دور کے اندر جب آدم اور حوا کو پتہ چلا کہ وہ ننگے ہیں، انہوں نے نافرمانی کی، تو پھر انہیں ایک لباس بنا کر خداوند کی طرف سے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے انجیر کے پتوں کو لے کر اپنے لیے لنگیاں بنائی، کرتے نہیں بنائے، لنگیاں بنائی۔ لنگیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جسم کے آدھے حصے کو ڈھانپتے ہیں، اور پتوں کی حالت کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ تیز ہوا چلنے سے وہ اڑ جاتے ہیں، زیادہ سردی میں وہ سکڑ جاتے ہیں۔ مطلب اس لباس کی کوئی حقیقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن آپ اسی حوالے میں دوسرے باب میں آخر تک جائیں تو خداوند نے ان کے لیے ایک برہ ذبح کر کے چمڑے کے کرتے بنائے، چمڑے کے کرتے۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ چمڑے کی چیزیں، لیدر کی چیزیں کس قدر ایکسپینسو ہیں۔ لیدر کا کیا ہوا کام وہ کتنا سہانا اور کتنا خوبصورت اور شاندار ہے۔ اس کے پہنے ہوئے کپڑے آپ کو سردی گرمی ہر موسم میں آپ کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں۔ تو خداوند نے ہمیں جو لبادہ دیا ہے، وہ چمڑا کا کرتا جو ہمیں پہنایا ہے، وہ یسوع مسیح کا پانی اور خون ہے۔ یسوع نے خود اپنی رگوں پر، اپنی جان پر، اپنے بدن پر وہ زخم لیے تاکہ ہمارے گناہ ہم سے مٹائے جائیں۔ اس لیے یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ، ہمیں نہیں معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، میری زندگی کو 40 سال ہوئے ہوں گے، اور ان 40 برسوں سے بھی کئی برسوں پہلے یسوع مسیح آئے اور یہ کلام مقدس میں تحریر کیا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ کلام جب میرے ہاتھوں میں آیا اور جب میں نے پانی روح کی خوشخبری کو آج سے 22 سال پہلے سنا تو اس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا، مجھے یہ سکھایا کہ گناہوں کی معافی صرف اور صرف یسوع مسیح کی خوشخبری میں ہے۔ اس لیے اس نے آسمان کی بادشاہی کی منادی شروع کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں لے جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے آسمان کی بادشاہی کی منادی نہیں ہوئی، پرانے عہد نامہ میں تو صرف شریعت ہی شریعت ہے۔ اس لیے آئیں میرے دوستو، میں آپ کو اب اگلی ویڈیو میں مزید پانی روح کی خوشخبری کے متعلق اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا، اور آنے والے وقتوں میں میں آپ کو خیمہ اجتماع کے سارے قربانی کے نظام سے بھی واقفیت کرانے کی ایک کوشش کروں گا۔ سو خداوند کی محبت، اس کا پیار آپ کے ساتھ قائم اور دائم رہے، اور اس کی نجات، پانی روح کی خوشخبری اور نئے سرے سے پیدا ہونے کی سمجھ آپ کو ہر روز حاصل ہوتی رہے۔ آمین۔